बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अजीज और मोहतरम बच्चियों और अस्ताज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मौजू मुझे दिया गया है गुफ्तगू के लिए, उसका उन्वान है पैगाम मुहर्रम और हम। और इस हवाले से हम ये देखेंगे सबसे पहले कि माह मुहर्रम की फजीलत और उसकी अहमियत क्या है। अभी आप तिलावत कलाम पाक सुन रही थी और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द। हकीकत ये है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया है, अल्लाह के नविश्ते में 12 है। और हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात का पूरा निजाम बहुत बामकसद बनाया है। सूरज का तुलू होना हो या चांद का, ये माह मुहर्रम, इसमें हम देखते हैं कि हमारे हिजरी साल का आगाज माह मुहर्रम से होता है। हिजरी साल का पहला महीना है। अच्छा, हिजरी साल इसकी इब्तिदा कैसे हुई? और आप देखें कि दुनिया में जो कैलेंडर हैं वो 2 तरह के हैं। एक वो जो सूरज के हिसाब से बनाए जाते हैं, है ना, जिसको हम ईस्वी कैलेंडर भी कहते हैं, जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर से खत्म होता है, फिगर भी है। और एक हिजरी कैलेंडर मुसलमानों का जो है, और ये मुहर्रम से शुरू होता है और उसके बाद किस पे खत्म होता है? ज़िलहज पे खत्म होता है। बिल्कुल ठीक है। और इसका आगाज कैसे हुआ था? देखिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये कैलेंडर जारी किया था। 21 हिजरी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक तहरीर पेश होती है। आपको मालूम है ना, खुलफाए राशिदीन में से खलीफा सानी थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, जिस पर सिर्फ शाबान का लफ्ज लिखा हुआ था। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये क्यों कर मालूम हो कि ये गुज़िश्ता शाबान इससे मुराद है या मौजूदा शाबान मुराद है, या कौन सा शाबान इससे मुराद है? ये तो सिर्फ महीना लिखा हुआ है। इसी वक्त जो है ना, फिर सोच विचार की और उन्होंने मजलिस से शूरा तलब की और फिर उस वक्त मुशावरत की। जब मुशावरत की तो इस्लामी कैलेंडर राइज करने के मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं सामने आए, जिनमें से एक बुनियादी पहलू ये भी था कि कौन से वाक़े से इस सन का आगाज किया जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत नबवी की राय, हिजरत नबवी से इस्लामी कैलेंडर का आगाज किया जाए। और इसीलिए हम इसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं ना, हिजरत से इसका आगाज हुआ है। और फिर सबका इस पर इत्तेफाक हो गया और फिर जो हिजरी कैलेंडर हमारा है, यानी हिजरी कैलेंडर का आगाज जो है वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ। मगर तमाम 12 इस्लामी महीनों के नाम और इनकी तरतीब न सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बल्कि अरसे दराज से अहले अरब में जारी थी। यानी जो तरतीब अभी है ना, वो तरतीब क़ब्ल इस्लाम भी थी इन महीनों की। और इन 12 महीनों में से हुर्मत वाले 4 महीने, अभी आपने सूरह तौबा की आयत की तिलावत सुनी ना, तो जो हुर्मत वाले महीने हैं उसमें 4 महीने थे, ज़िक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब मुरज्जब। ठीक है, ज़िक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम जो है वो हज के सबब हराम महीने थे, हुर्मत वाले महीने थे, जिसका मतलब ये था कि इन महीनों में कोई जगो जगल नहीं होगी और अमन कायम रखा जाएगा। और इन महीनों का एहतराम सब करेंगे ताकि ज़ायरीन हरम को, हुज्जाज इकराम को हज के सफर में आने के लिए और वापस जाने के लिए कोई मुश्किल ना हो। और इसी तरह से रजब मुरज्जब जो था वो उम्र के लिए मखसूस था ना, मतलब ये 4 हराम महीने थे।
اور پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، آپ کی حدیث مبارکہ سورت مبارکہ سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. عاشورہ یعنی 10 محرم. اور اس کی روایات کو بھی ہم جان لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات بخشی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن روزہ رکھا اور ان کی سنت میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے شریک مسرت ہونے میں تم سے زیادہ مستحق ہیں. یعنی حضرت موسیٰ جس بات پر خوش ہوئے اس بات پر خوش ہونے کا ہمیں زیادہ استحقاق ہے. ویسے مسلمان چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. اس کے ساتھ ہی مزید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں. تو سرکار کائنات نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو نبی محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے. یعنی یہ حدیث جو ہے ابو داؤد میں، مسند احمد میں، تفسیر قرطبی میں اور مشکات شریف میں موجود ہے. اس طرح مشابہت بھی ختم ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم نبی تاریخ کا روزہ رکھ کر دور کر لیا کریں گے اور مشابہت کی وجہ سے نیکی نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کر کے اسے فرق کر دیں گے. اور علماء اکرام اس بابت جو ہے وہ ہمیں یعنی جو فقہا نے ہمیں اس بارے میں رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہیں رکھ سکے، 11 کا روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 کا روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو یعنی اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی اس کی فضیلت ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم اور ترمذی میں موجود یہ حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں. یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے. تو دیکھیں یہ ایک فضیلت محرم الحرام. پھر محرم الحرام میں ہونے والے مختلف اور واقعات ہیں بہت اہم جو اس دنیا کی تاریخ میں اہل اسلام کے لیے بہت اہم واقعات ہیں، جس میں سے حضرت تقریب آدم جو ہوئی ہے وہ یعنی محرم الحرام میں ہی ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس کو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں پورا واقعہ، یہاں وقت کی کمی کے باعث میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، آپ کو صرف واقعات کی نشاندہی کروں گی. تفصیل صرف ہم اس خاص موقع کے حوالے سے کریں گے جو کہ یہاں ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، وہ تو میں نے بھی آپ کو بتایا بھی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر وہ لوگ گئے تھے نا مصر سے کنعان کی طرف، تو وہ جب ان کی بینائی واپس آئی تھی تو وہ محرم تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام عطا فرمائی. یعنی محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے.
اور پھر جو شہادتیں یا وفات ہوئی ہیں محرم الحرام میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی وفات، اور حضرت جویریہ جو ام المومنین تھی، حضرت بی بی جویریہ، ان کی وفات بھی رمضان مبارک میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسلام کے اندر، اسلام کی تاریخ کے اندر، دور نبوت کے اندر، خلفائے راشدین کے اندر، اور میں سمجھتی ہوں پوری دنیا قیامت تک جو ہے اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے تھے اور خلیفہ ثانی تھے، اور آپ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور واقعہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ فجر کی نماز میں آپ طویل قرات فرمایا کرتے تھے، تو آپ اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرات فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں، اور یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام ابو بلو مجوسی فارسی جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک 2 دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا ہے یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کی، تاکہ اس پوری سازش کو انفولڈ نہ کیا جا سکے، اس کی تحقیق کس نے اس سے یہ کام لیا ہے، کس کے لیے وہ استعمال ہوا ہے اور کیوں وہ استعمال ہوا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں، شہادت کافر بنایا تھا، شہادت۔ ان کے زخم اتنے شدید تھے کہ شہادت یقینی تھی۔ اس بنا پر حضرت عمر نے کچھ وصیتیں فرمائی تھیں اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ جیسے ہی ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شہادت ہو جائے گی تو پہلی چیز مجھ پر کتنا قرض، اس کی ادائیگی کیسے ممکن ہوگی۔ بیٹے نے حساب لگا کے بتایا کہ تقریباً 86,000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ قرض میرے مال سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا، اور اگر میرا مال کافی نہ ہو تو بنی عدی بن کعب کے مال سے ادا کرنا، اور پھر بھی اگر یہ ان کا خاندان تھا بنی عدی بن کعب، اور پھر بھی ناکافی ہو تو قریش سے سوال کرنا، قریش قبیلہ تھا، اس کا خاندان بنی عدی تھا، ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ بعد میں ان کا مکان بیچ کر قرض کی رقم ادا کی گئی، یعنی ان کے اپنے مال سے ہی وہ رقم ادا کی گئی۔ پھر دوسری بہت اہم بات جو انہوں نے اس وقت کہی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تم ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عرض کرو، درخواست کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا امیر المؤمنین حکم دیتے ہیں، کہا کہ عمر بن خطاب یہ درخواست کرتا ہے۔
उम्मुल मोमिनीन के दर्जे को पहचाना, हालांकि खुद अमीरुल मोमिनीन थे। और ये देखें कि फिर उसके बाद उनसे इजाजत ली किस बात की कि उसे उसके साथियों के साथ दफन कर दिया जाए। हजरत बीबी आयशा के हुजरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून थे और उसके साथ हजरत बकर सिद्दीक मदफून थे, और एक कब्र की जगह खाली थी जो बीबी आयशा ने अपने लिए रखी थी। लेकिन जब हजरत उमर की दरख्वास्त पहुंची है तो उन्होंने वो जगह उनको दे दी थी। ये हमारी तारीख है, ये हमारे आदाब हैं, ये हमारी तहजीब है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में मुझे जगह मिल जाए। जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये सुनकर इरशाद फरमाया कि जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अब मैं ये जगह उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन को इसार करती हूँ, उन्हें जाकर ये खुशखबरी सुना दो। ये जवाब सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे यही रिवायात में आता है कि आपने एक दफा फिर भेजा है अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कि कहीं किसी प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से खलीफा वक्त ये कह रहा है, हुक्मरान वक्त ये कह रहा है, तो उस प्रेशर में तो कहीं उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया है, बिल्कुल आजाद राय के तौर पर ये इत्मीनान करने के लिए उन्होंने 2 मरतबा भेजा। और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़तजल ने मुझे मेरी पसंदीदा चीज अता कर दी। और इस हवाले से ये भी आता है ना कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि मैं उमर और अबू बकर की किस्मत पे रश्क करता हूँ। क्यों? कि जब मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर फरमाते हुए सुनता हूँ, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, हजरत अली कहते हैं कि मैं रश्क करता था कि ये कैसे दाएं बाएं 2 बाजू थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यकीनन बहुत बड़ा दर्जा जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते सहाबा इकराम के अंदर। और मतलब ये चीज सिर्फ वो नहीं है कि हम अकीदत और अदब और एहतराम, ये तो लाजिम नहीं है, असल में उनकी शख्सियत, उनके किरदार ने जो असरात रकम किए हैं तारीख के ऊपर, न सिर्फ मुसलमानों की तारीख के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया की तारीख के ऊपर। यकम मुहर्रम हराम 24 हिजरी इस्लामी साल का आगाज उस जाबाज इंसान की शहादत से होता है जो 22 लाख एकड़ जमीन पर तन्हा हुकूमत करता, जो अपने दौर में रातों को जाग कर लोगों की खबरगिरी करता था, जिसके कदमों की आहट सुनकर शैतान मीलों दूर भाग जाता था। हुक्मरान होने के बावजूद भी रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा करता था, जिसके खौफ से कुफार कांपते थे। वो इस्लाम के खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्हें यकम मुहर्रम हराम 24 हिजरी में शहीद किया गया। हजरत उमर के मर्तबे का अंदाजा लगाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हम देखते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या खुसूसियात थी। और हम ये देखें कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसा सिस्टम दिया, ऐसा निजाम दिया जो आज तक पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे जहां खैर का उन्वान है वो पाया जाता है। सन हिजरी का आगाज किया, ये तो मैंने भी आपको बताया। फिर जेल का तस्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त करवाया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी। कुरान ने हुक्म दिया
کہ یہ نظام کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق آپ نے وہ مکمل عدالتی نظام قائم کیا، آبپاشی کا نظام قائم کیا، فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا. آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے. آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا. ہے نا یہ سسٹم؟ کرپشن فری نظام کی بنیادیں کیا ہوگی؟ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا. آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے گورنروں کی پڑتال کرتے تھے، اور جب کسی علاقے کی گورنری پر معمور کرتے تھے تو کیا ہدایات جاری کرتے تھے. آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی، یعنی اپنے جو گورنرز تھے نا سارے جتنے اموال تھے ان کی کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی. آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں. آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے. آج تو بس یہ سلوگن بن گیا ہے نا کہ جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے، لیکن آپ نے اپنے اسوہ حسنہ سے اس کو ثابت کیا تھا. آپ کی مہر پر لکھا تھا کہ عمر نصیحت کے لیے موت بھی کافی ہے. آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے. آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے. آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور سو جاتے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے. تصور کریں آج کے حکمرانوں کے پروٹوکولز اور ان کی ذمہ. میں کہتی ہوں حکمران تو بہت آگے کی چیزیں، ذرا ہم اپنے بھی جائزہ لے لینا. ہمارا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا خلیفہ، اس کا طرز زندگی کتنا سادہ تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند آپ کے کرتے پر 14 پیبند تھے، اور ان پیبندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیبند بھی تھا. آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے. آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی. آپ کسی کو جب سرکاری، اور آپ کو معلوم ہے نا جب فلسطین فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی فلسطین مسلمانوں کی مملکت میں شامل ہوا ہے. اور جب آپ فلسطین کی طرف جا رہے تھے اونٹ پہ سوار تھے، خادم نکیل پکڑا تھا، اور کیا تھا کہ کچھ فاصلے تک آپ اونٹ پہ ہوتے تھے، خادم نکیل پکڑتا تھا، اور کبھی خادم سوار ہوتا تھا اور آپ نکیل پکڑتے تھے. اور جو لباس آپ نے زیتن کیا ہوا تھا بہت زیادہ، یہاں تک کہ جب اس آخری سرحد پہ پہنچے ہیں کہ جس کے بعد بس بیت المقدس تھا، تو جو وہاں کے ذمہ داران تھے مسلمان، انہوں نے کہا اپنا لباس تبدیل کر لیجیے، ذرا سا اپنا روپ بنا لیجیے کہ آپ مومنین. آپ کہتے ہیں ہمیں آج بھی عزت اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے دی ہے، اور کل بھی ہمیں جو عزت ملے گی وہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے دے گی. اور جب آپ داخل ہوتے اور آپ سے درخواست کرتے اب تو آپ بیٹھ جائیں نا سواری پہ، اب تو خادم کو وکیل پکڑنا لینا کچھ تو پروٹوکول ہونا چاہیے. جب داخل ہوئے نا تو اس وقت بھی وکیل حضرت عمر امیر المؤمنین پکڑے ہوئے ہیں اور خادم سوار ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بیت المقدس کا پادری وہ چابیاں لے کر آیا ہے حضرت عمر کے حوالے کرنے کے لیے، تو اس نے جو نشانیاں بتائی ہیں نا بائبل سے، اس نے کہا ہماری کتاب مقدسہ میں یہ نشانیاں موجود ہیں کہ اس ارض مقدس کا اصل والی وہ ہوگا جو اس حلیے میں داخل ہوگا. اور وہ پورا حلیہ حضرت
عمر کا بیان کرتا ہے کہ یہ ہماری کتاب مقدسہ میں لکھا. تو میرے عزیزوں، اصل تاریخ ہماری کیا ہے؟ اور حقیقت یہ کہ جب وہ اپنے سرکاری امراء کو فائز کرتے تھے تو ان کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کا احتساب کرتے تھے. ہونا تو یہی چاہیے. آج بھی ہمارا جو یعنی احتساب کا نظام ہے اس کے اندر اسی چیز کو ہونا چاہیے. آئین میں بے شک یہ لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت کتنے اس کے برعکس ہے. آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دروازے پہ دربار نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا. آپ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا اور معاف کر دینا جو ہے وہ مظلوموں پر ظلم ہے. آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں. تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ بندہ صرف اللہ کا غلام، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب دنیا کو فتح کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اسلام وہ ہے کہ جس نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اللہ کی غلامی میں کیا. فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا. خود اپنے بارے میں کہا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں خود احتسابی اور اپنا جائزہ اور اس حقیقت حال کا اعتراف. آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا. دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے تھے، اور آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ساری تفصیلات. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ صرف فلسطین بلکہ قیصر و کسریٰ فتح کیے گئے، روم اور فارس فتح کیے گئے. روم اور فارس جن کی فتح کی خوشخبری غزوہ خندق کے موقع پر چٹان پر کدال مارتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. وہ روم اور فارس جو اپنے وقت کے، جس کو آپ کہیں کہ سپر پاورز تسلیم کیے جاتے تھے دنیا کے اندر، اپنی تہذیب، اپنی معیشت، اپنی عسکریت، اپنے نظام حکومت، اس کی قوت کی بنا پر وہ قیصر و کسریٰ زیر لگی آئے امت مسلمہ کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں. وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 200 یعنی نظام جو ہے دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی رائج ہے. دنیا میں جو ہے 58 اسلامی ممالک ہے نا، لیکن 245 کا مطلب ہے کہ غیر اسلامی ممالک کے اندر بھی آپ کے وہ اصول رائج ہیں جو آپ نے اپنے دور خلافت میں جن کی ابتدا کی تھی. آج بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود ہیں. آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے.
وہ ہمیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مانتی ہے. اور یہ ہماری تاریخ دیکھیے کہ یہ انگریزوں کا دور ہے اور لاہور کے مسلمان جو ہیں انہوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا. اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا طنز ہے ہمارے اوپر، لیکن سمجھے اس کو کہ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر فاروق تھا جن کے بارے میں مستشرقین یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا اور اسلام ہی کا غلبہ ہوتا. میں تو جب پروگرام کی تیاری کے لیے یہ سارے نوٹس جمع کر رہی تھی، میں آپ کو بتا بھی دوں تاکہ آپ لوگ میں نے تو چند چیزیں سلیکٹ کی ہیں نا، آپ لوگ خود مطالعہ کیجیے گا. دیکھیے میں نے جو استفادہ کیا ہے نا وہ خلافت و ملوکیت ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، شعور حیات ہے جناب یوسف اصلاحی صاحب کی، رمضان محرم اور ہم ہیں اسد گیلانی صاحب کی، اور شہادت امام حسین ایک کتابچہ ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور شہید المحراب یہ عمر تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. شہید المحراب یہ پوری کتاب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہی رقم کی گئی ہے. تو بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں جب یہ تیاری کر رہی تھی نا تو مجھے واقعی جو میرے احساسات تھے اور جذبات تھے یہی تھے کہ واقعی ہم آج جب اپنے حکمران منتخب کرتے ہیں اس وطن عزیز پاکستان میں یا پوری مسلم امت میں سوائے ایک دو ممالک کو چھوڑ کر، تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم عمر کو بھول گئے. ہمارے سامنے وہ معیار نہیں رہا جو عمر فاروق میرے اور آپ کے سامنے ایک حکمران کا معیار چھوڑ کر گئے. آج جب ہم ان خود غرض اور نااہل حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وطن عزیز سمیت پورے امت کی جو زبوں حالی ہے تو لگتا ہے کہ ہم عمر کو بھول گئے. اگر ہمارے سامنے حکومت کا حکمرانی کا یہ معیار ہوتا تو آج ہم ایسے بدحال نہ ہوتے. آگے آتے ہیں اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسانی تاریخ میں ابتدا سے یعنی آج تک حق و باطل کے درمیان بہت کشمکش رہی ہے، بڑے مارکے جاری ہوئے ہیں اور ان تمام مارکوں میں وہ واقعات کی جگہ بے بس ہے جو کربلا کے میدان میں رونما ہوا. اور یہ مارکا اس اعتبار سے بھی بے مثل ہے کہ اس میں تلواروں پر خون کی دھاروں نے، برچھوں پر سینوں نے اور تیروں پر گدھوں نے فتح حاصل کی. اس طرح اس مارکے کا مظلوم محترم مظلوم شہید آج تک محترم فاتح اور ہر انصاف پسند انسان کی آنکھوں کا تارا ہے. نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے جس کی مذمت ضرور ہونی چاہیے اور جس کا غم یقیناً ہم سب کے دلوں کے اندر ہمیشہ تازہ رہے گا. مگر سینہ کوبی کرنے کے بجائے اس شہادت حق کے عظیم مقاصد کو سمجھنے اور ان سے سبق حاصل کر کے امت کے حال اور مستقبل کو سنوارنے کی ضرورت ہے. یہ سارا واقعہ آج ہم اسی لیے دہرا رہے ہیں کہ واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، انہوں نے اپنے انتقال سے قبل
اپنے بیٹے یزید کو اسلامی حکومت کا اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، اور اسلام کے نظام خلافت کو جاننے والے صحابہ کرام بخوبی سمجھتے تھے کہ یزید اپنے کردار کے لحاظ سے خلافت کی عظیم ذمہ داری کے لیے بالکل نااہل، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جب یہ سب کچھ معاملہ جاری تھا تو اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو بہت خطوط لکھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، اور یہ سب واقعات تاریخ میں رقم ہیں۔ ابن اسیر جلد 2 صفحہ 250، تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 225، الکامل ابن الاسیر جلد 2 صفحہ 49 تا 50 پر وہ تمام تفصیلات موجود ہیں جو اس واقعے کے حقیقی یعنی اس کو بیان کرتے ہیں، تاریخ کو بیان کرتے ہیں کہ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹا ہونے کے علاوہ کسی لحاظ سے بھی اس قابل نہیں تھے کہ کوئی فرد یہ سوچتا کہ زمام اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے سے اور خود اپنی سیرت مطہرہ کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان یہ واضح کر کے چلے گئے تھے کہ خلافت کا حقدار مسلمانوں میں سے کس طرح کے کردار اور اخلاق کا حامل ہوگا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقہ کار کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ جو ہے وہ خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے تھے۔ اور پھر جو جس طرح سے یزید کی تقرری کی گئی تو اس کے خلاف پوری اس کی خلافت کے خلاف پورے عالم اسلام میں یعنی کوئی قبولیت نہیں پائی جاتی تھی۔ اہل عراق، حجاز، مصر اور دیگر بہت سے علاقوں میں یزید کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اہل کوفہ نے تو جو ہے وہ خطوط بھی بھیجے تھے، بلکہ کئی وفود بھی ان کی خدمت میں بھیجے، اور ان لوگوں کے مسلسل اصرار اور پرزور مطالبے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کی طرف رفتے سفر باندھا۔ اس دوران مکہ، مدینہ اور پورے حجاز میں موجود صحابہ کرام یزید کی ناجائز حکومت اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کوفہ پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ امام حسین کو حجاز ہی میں مقیم رہنا چاہیے۔ راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ حسین، قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آ پہنچے۔ یہ 7 ہجری کے آخری دن تھے۔ اسی اثنا میں نئے سال کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص بنو امیہ کی حکومت میں ایک علاقے کے حاکم تھے۔ جب ان کو ابن زیاد نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو شروع میں اس نے کافی پسو پیش کی۔ آخرکار ابن زیاد کے دباؤ پر عمر بن سعد نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی ڈالا۔ جب عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنا چاہا تو آپ نے اسے بتایا کہ مجھے اہل عراق میں آنے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر یہاں آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط کا وہ انبار بھی اس کو پیش کیا۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خط ضرور لکھے تھے، مگر وہ اب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو ناحق سے دب کر بیعت کر لے۔ میں تمہارے سامنے 3 شرائط پیش کرتا ہوں۔ طبری اور دیگر مورخین نے ان شرائط کا ذکر کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ دیکھیے وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، وہ شرائط انہوں نے پیش کر دی تھی، اور یہ شرائط ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے بات کروں، خود اس سے معاملہ کروں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں بغرض جہاد۔
नवासे रसूल की जुर्रत ईमान। अमर बिन साद ने इमाम का मौक़िफ़ सुनने के बाद किसी हद तक नरमी का इजहार किया, मगर कहा कि वो खुद कोई फैसला करने का मजाज नहीं है, उसे इब्न ज़ियाद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। जब इब्न ज़ियाद तक ये पैगाम पहुंचा तो वो आग बगोला हो गया और उसने सख्त अल्फाज में अमर बिन साद को सरजनिश करते हुए हुक्म दिया कि या तो हुसैन से बैत लो, यानी यजीद की बैत लो, या उसका सर कलम करके मेरे दरबार में भेजो, तीसरा कोई रास्ता नहीं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने पूरी जुर्रत ईमानी के साथ फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं सर तो कटवा सकता हूं मगर जबरदस्ती मुझसे बैत नहीं ली जा सकती। अब वो मरहला आ गया कि जो तारीख में मारूफ है, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और उनके साथियों ने एक बड़े मकसद के लिए जान दी, और वो मकसद फर्द की आमरीयत का इनकार था, मलूकियत का इनकार था, और इस्लामी दस्तूर की अहम तरीन शख्स खिलाफत और शुरायत का तहफ़्फ़ुज़ था। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी एक एक करके शहीद होते चले गए। आखिर में आप तन्हा रह गए। पानी तक रसाई भी मुमकिन नहीं थी। गर्मी की शिद्दत और जंग की हिद्दत, इस लम्हे की सख्ती और दिल दहलाने वाला मंजर, ये सब कुछ के बावजूद सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़िश नहीं आई। आपको अगर कभी पढ़ने का मौका मिले ना, इंसानियत मौत के दरवाजे पर, ये किताब, उसका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, इसके राइटर में मोहम्मद हुसैन आजाद नहीं, मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह किसी मौके पर। मैं कॉन्स्टिट्यूट की इंतजामिया को मैसेज कर दूंगी और वो आपको फिर बताएंगी कि जरूर पढ़िएगा। वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए मगर यजीद की नाजायज हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और हम ये देखते हैं कि वो क्या खसूसियत है जिसकी वजह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 1321 बरस गुजर जाने के बावजूद, 1322 बरस गुजर जाने के बावजूद भी आज बिल्कुल ताजा है, और हर साल उनका गम ताजा होता है। लेकिन ये सालाना गम ताजा करने का हवाला नहीं है। अगर यानी ये शहादत जिस मकसद अजीम के लिए थी, इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो मकसद को जान से बढ़कर अजीज रखते थे। और हकीकत ये है, क्या इमाम तख्त ताज के लिए अपने किसी जाती हक का दावा रखते थे और उसके लिए उन्होंने सरहद की बाजी लगाई थी? हरगिज़ नहीं। इमाम आली मकाम की निगाहें उस वक्त मुस्लिम माशरे और इस्लामी रियासत की रूह और इसके मिजाज, इसके निजाम में किसी बड़े तगय्युर के आसार देख रही थी, जिसे रोकने की जद्दोजहद करना उनके नजदीक लाजमी था। हत्ता कि इस राह में लड़ने, जान देने की नौबत भी आ जाए तो न सिर्फ जायज बल्कि फर्ज के तौर पर उन्होंने इसको निभाया। इस्लामी रियासत का निजाम उस वक्त किस तरह चल रहा था, उसमें क्या तब्दीली आने वाली थी, इसके लिए हमें मुख्तसरन हम इस चीज का जरूर एक जायजा लें कि इस्लामी निजाम क्या है, अल्लाह ताला को मुसलमानों के लिए कौन सा निजाम हुकूमत पसंद है, और कुरान पाक में हमें कौन सा निजाम हुकूमत इख्तियार करने पर मुतवज्जे किया गया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 बरस की हयात मुबारका किस निजाम हुकूमत बर्पा करने में सर्फ हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की सरबराही में रियासत का जो निजाम 40 साल तक चलता रहा था, उसके दस्तूर की बुनियादी खुसूसियात क्या थी, और यजीद की वली अहदी से मुसलमानों में जिस दूसरे निजाम रियासत का आगाज हो रहा था उसके अंदर क्या खुसूसियात थी। देखिए, पहली चीज क्या थी, इस्लामी निजाम हुकूमत के अंदर के इस्लामी कवानीन का लिबास होता है ना।
اور اس غرض کے لیے عوام کی آرا سے سربراہ حکومت کا انتخاب ہوگا. اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ عوام کی رائے کس طرح سے لی جائے گی. آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق کا چناؤ ہوا اور پھر اس کے بعد آپ جب عوام الناس میں گئے اور آپ نے تو آپ نے اس چیز کو پوچھا تھا ہے نا کہ اگر تم متفق ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز جن کو حالانکہ وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں, تو جب ان کی تقرری کی گئی ہے تو وہ جب عوام کے سامنے گئے ہیں اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر تم اس تقرری پہ راضی نہیں ہو تو میں اس منصب کو چھوڑنے کے لیے ابھی تیار ہوں. اور جب عوام نے سب نے اپنا ووٹ ان کی خلافت میں دیا ہے, اس کے بعد انہوں نے اس خلافت کو کس طرح نبھایا ہے. تو یہ پہلی یعنی خصوصیت تھی اسلامی نظام ریاست کی کہ عوام کی آرا سے سربراہ حکومت کا انتخاب ہو. اور پھر دوسری بنیاد کیا ہے اسلامی نظام کی کہ مشاورت سے کام کو چلایا جائے گا, مشورے سے. ڈکٹیٹرشپ, there is no dictatorship in Islam. کوئی شخصی آمریت اسلام کے اندر نہیں ہے اور نہ کوئی موروثیت ہے. یہ نہیں ہے کہ باپ تھا تو پھر بیٹا بن جائے گا اور بیٹا تو پھر پوتا بن جائے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں آج نظام حکومت جو چل رہا ہے, خاندانی حکومتیں چل رہی ہیں, موروثیت, اور اسلام سے اس کو کوئی یعنی مسافت ہم کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. تو دوسری چیز تھی مشورے سے کام کو چلانا. تیسری چیز تھی اظہار رائے کی آزادی, یا آپ جسے کہیں احتساب. تمام حکمران جو تھے ان کا احتساب کیا جاتا تھا, احتساب کا ایک نظام تھا. اور چوتھی چیز تھی عوام کے سامنے جواب دہی. خلیفہ وقت جو ہے تمام حکمران, وہ چاہے گورنرز ہو, جو بھی وزیر ہو اور مشیر ہو, انان سلطنت جو بھی ہیں, وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے. جبھی ہم دیکھتے ہیں روایات کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہے مسجد میں اور کھڑا ہو کے عام مسلمان سوال کرتا ہے کہ یمن سے چادریں آئی تھی, ایسی تو نہیں تھی کہ آپ کا کرتا لمبا ہے اور وہ چل جائے ایک چادر میں, یہ لمبا کرتا کیسے آ. تو کہا میرے بیٹے نے دوسری چادر مجھے دی ہے تو یہ کرتا بنا ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی, یہ احتساب, اس کا حق حاصل تھا. اور خلیفہ اس بات پر یعنی پابند تھا کہ وہ اس کی جواب دہی کرے. بیت المال ایک امانت ہے. یہ بہت بڑی چیز تھی اسلامی نظام کے اندر کہ جو بیت المال ہے اس کا استعمال مال یتیم کی طرح کیا جائے گا. اس کے پورے اصول وضع کیے گئے ہیں اسلامی نظام کے اندر. اور پھر یہ جو آج کے دور میں ہم کرپشن دیکھتے ہیں نا کہ جو سرکاری مال ہے, سرکاری عہدے ہیں, سرکاری چیزیں ہیں, ان کا استعمال کس طرح. اور آج یہ پاکستان جو اس حالوں تک پہنچا ہے, اتنی کسوہ پرسی معاشی طور پر, اور دنیا بھر کے عالمی اداروں سے قرض لیے ہوئے ہم نے, تو یہ کیوں. تو بیت المال ایک امانت ہے. پھر اس میں ایک جو اصول تھے اس میں اسلامی قوانین کا حفاظ, اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی, خلیفہ وقت کی ذمہ داری تھی, اور یہ کہ عدل اور انصاف. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بنیادی اصول تھے اسلامی طریقہ حکومت کے, اسلامی طرز حکومت کے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خرابی آئی, ان تمام اصولوں کو پامال کیا گیا تھا یزید کے دور خلافت میں, یزید کے طرز تقرری میں. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پامال کیا گیا تھا. اور اگر آسان الفاظ میں ہم اسلامی ریاست کی تعریف سمجھے تو وہ یہ ہوگی کہ ملک اللہ کا ہے. یہ زمین, یہ پوری دنیا, یہ اللہ کی. یہاں اللہ کا نظام نافذ ہوگا, اللہ کا قانون نافذ ہوگا. عوام بادشاہ کے غلام نہیں ہے, عوام اللہ کے بندے ہیں. اور اللہ نے ان کے جو حقوق رکھے ہیں وہ حق انہیں ملنے چاہیے, اور وہ صرف اور صرف اللہ کے غلام ہے, کسی انسان کے نہیں. اور وہ اس قانون کی پابندی کرنے کے ذمہ دار ہے جو اللہ کی شریعت کی روشنی میں بنایا جائے گا. یعنی
جو عوام ہوں گے وہ بھی حکومت قوانین قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے گی، اور ان قوانین کی پاسداری جو ہے وہ عوام کو کرنی ہوگی، ان قوانین پر عمل درآمد جو ہے وہ عوام اور مملکت کو کرنا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سربراہ حکومت اللہ کے سامنے تو جواب دہ ہے ہی، لیکن وہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اپنی کارکردگی کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اور بیت المال کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید سے کشمکش کی اور اس کی بیعت سے انکار کیا تھا، اس کے سربراہ حکومت بن جانے کے بعد جو ہے مسلمانوں کا پورا نظام تبدیل ہونے لگا تھا، اور اس کے بہت گہرے اثرات امت پر پڑنے والے تھے۔ اور یہ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا تھے اثرات، کہ اس ولولہ انگیز کارنامے کے چاروں طرف یعنی جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ایک جذباتی تقدس اور روایات کا ایسا حالہ بنا دیا گیا ہے کہ جس میں شہادت امام حسین کا فکری پہلو یا بالفاظ دیگر قربانی کا مقصد نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اور اس واقعے سے انسان کو صبر اور استقلال اور انصار و قربانی کا سبق ہی نہیں ملتا، بلکہ فکر و عمل اور حق و انصاف کی پاسداری کی تحریک بھی ملتی ہے۔ شہادت امام حسین میں سب سے بڑا سبق یہ پوشیدہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے، اور انسان اپنی خودداری اور شرف کو ظالم کے قدموں میں ڈھونڈنے کے لیے نہ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خوریزی سے تحفظ کی کوئی باعزت راہ ہو تو اسے تلاش نہ کی جائے۔ قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور ظلم و تشدد اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کا مطلب اسلام کا مطلب ہی امن ہے، سلامتی ہے، لیکن اگر کسی ظالم حکمران کسی طرح نہ مانے اور اس کی سرکشی حد سے سوا ہو جائے تو پھر اسلام ظلم کے خلاف اٹھنے اور مقابلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ ایسا نہ کیا جائے تو پھر حق مغلوب ہو جائے گا اور باطل غالب آ جائے گا، پورا نظام زندگی تباہ ہو جائے گا، اس کے اثرات اتنے برے ہوں گے انسانیت کے اوپر۔ اور پھر جب یعنی اسلامی نظام کے اوپر اس کے اتنے بڑے اثرات ہونے جا رہے تھے تو پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جانب رہنمائی کرتا تھا، جس سے نواسہ رسول نے اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا۔ اور واقعہ کربلا کو حق و باطل کا مارکا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا مارکا تھا جو اسلام کی شورائی جمہوریت کے تحفظ کے لیے ملوکیت یا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑا گیا۔ اس خلافت میں یا اس جمہوریت میں یا اس شورائیت میں مسلمانوں کے خلیفہ یا امیر کا انتخاب عام لوگوں کے مشورے سے کیا جاتا ہے، جس کا جانشینی یا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی طاقت کے زور پر خلیفہ اور امیر بن جائے۔ اور اسلام میں یہ پہلی بدعت تھی کہ جو خلافت کی جگہ ملوکیت لے رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، بادشاہت میں ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اور پھر اس کے بعد، یہ تو بادشاہت میں ہوتا ہے، ملوکیت بادشاہت کو کہتے ہیں، لیکن اسلام تو خلافت کا نظام دیتا ہے ہمیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے واسطے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ میرے والد خلیفہ تھے لہٰذا مجھے ان کا وارث سمجھا جائے، بلکہ کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو بار بار یزید کی مطلق العنانی اور حدود اسلامی سے سرتابی کی طرف متوجہ کیا، اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے نانا کے دین کو بچانے اور ہماری مدد کرنے کو آئیں، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ لیکن کوفے کے قریب پہنچنے پر آپ کو یہ خبر ملی کہ اہل کوفہ کی رائے بدل گئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، تو آپ نے اس مہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تب یزیدی لشکر نے آپ کو گھیر لیا اور میدان کربلا میں آپ نے منصور ہو جانا گوارا کیا، لیکن خود کو ایک غیر شرعی حکومت کے سپرد نہ کیا، بلکہ مصالحت کی نہایت موسوع اور عزت نفس کی حامل 3 شرطیں پیش کی جو میں نے بھی آپ کے گوش گزار کی تھی، لیکن غلط چیز پہ بیعت نہیں کی، غلط چیز، غلط فرد کے غلط نظام کے لیے ووٹ اپنا نہیں دیا۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت بھی تو ایک ووٹ ہی ہے نا، تو وہ اپنا ووٹ کسی غلط نظام، کسی غلط شخص کے بارے کے لیے استعمال نہیں کیا۔
مگر یزید کے لشکر نے مصالحت کی ان تینوں شرطوں کو نہ مانا تو نواسہ رسول اور آپ کے اہل خاندان میں جانثاروں میں بے سر و سامانی کی حالت میں اس طرح داد شجاعت دی جو ہمیشہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کا حوصلہ بڑھاتی رہے گی اور حریت حق کے لیے جدوجہد پر آمادہ کرتی رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ لشکر یزید سے مقابلے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک طرف مٹھی بھر نفوس اور دوسری جانب ہزاروں کا لشکر جرار جو خون بہانے اور جان لینے کو بےتاب تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ پہل نہیں کی، اور یہ جنگ تھی ہی کب؟ جنگ تو دو فوجوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ نواسہ رسول کے پاس کون سی فوج تھی؟ اہل خاندان، بچے، مستورات اور چند اہل حق جانثار۔ معاملہ صرف جارحیت کے مقابلے میں اپنے دفاع کا تھا، اور یہ کہ آپ نے پریشانی اور بھوک و پیاس کے عالم میں بہترین دفاع فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں سفرائی درحقیقت اسلام کے مزاج میں تغیر اور تبدل کے خلاف ایک ایسی مزاحمت تھی۔ اصولوں میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، ہاں جو تفصیلات ہیں اس کے اندر حالات کے مطابق چیزیں بدل سکتی ہیں، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصول ہیں بنیادی وہ وہی رہیں گے۔ جب اصولوں میں تبدیلی کی جاتی ہے تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو رہتی دنیا تک حق و باطل کے امتیاز کو واضح کرتی رہے گی، آزادی ضمیر، آزادی فکر اور اختلاف رائے کے حق کو چھیننے والی حکومت کبھی خلافت پہ مبنی جمہوری قرار نہیں پا سکتی۔ حضرت امام حسین نے بھی حکومت اور اقتدار کے مطالبہ بیعت کو ٹھکرا کر رہتی دنیا تک اپنے عمل اور کردار سے سبق دیا ہے کہ جبر کی بنیاد پر کسی سے کوئی مطالبہ وفاداری باطل ہے، اور اس جبر و استبداد کا مقابلہ اس عزیمت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ سر کٹ جائے مگر جھکایا نہ جائے۔ آج کی دنیا شہادت حسین کا تجزیہ کرتی ہے تو اسے ضرور یہ احساس ہونا چاہیے کہ کتابوں کے صفحات پر لکھ دینا، کچھ لکھ دینا الگ بات ہے، اور اپنے خون کی سرخی سے شہادت حق دینا، عنوان حیات رقم کرنا قطعی دوسری بات۔ اور یہی کارنامہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا۔ آپ کی شہادت میں جو سبق ہمارے لیے ہے کہ جب اسلامی سیاست، خلافت، سماجی اخلاقی قدریں اور دینی اقدار پامال ہو رہی تھیں تو سارے نظام بابرکت کا رخ موڑا جا رہا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے کے بجائے حق کے علم کو بلند کیا تاکہ اسلام کی سیاسی، سماجی اور دینی حیثیت کو اس حق پر قائم رکھا جائے جو ہمیں قرآن اور سنت رسول اللہ اور خلافت راشدہ سے ملتا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے لیے حضرت امام حسین نے قربانی دی تھی، اور اس جرم کی پاداش میں یزید نے امام عالی مقام کو شہید کیا۔ میدان کربلا میں دین حق کی حفاظت، خلافت کے احیاء اور بادشاہت و ملوکیت کے بجائے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قیادت کے قیام کے لیے نواسہ رسول نے قربانی دی، کیونکہ خلافت راشدہ محض ایک سیاسی حکومت نہیں تھی بلکہ نبوت کی نیابت تھی۔ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ خلفائے راشدین اللہ کے نبی کے نائب تھے، اور یہ امت جو ہے یہ نبی کے نائب ہے۔ خلافت کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ حکومت کرے، ملک کا نظم و نسق چلائے، امن قائم کرے، بلکہ خلافت راشدہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام زندگی میں معلم، مربی اور مرشد کے وہ تمام فرائض انجام دیتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں انجام دیا کرتے تھے۔ خلافت کی ذمہ داری تھی کہ دارالاسلام میں دین حق کے پورے نظام کو اس کی اصل روح کے ساتھ چلائے اور پوری دنیا میں اہل ایمان کی اجتماعی طاقت کو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کی خدمت پر لگا دے۔
اسلام میں ایسی ریاست مطلوب ہے جو محض سیاسی اور جمہوری حکومت ہی نہ ہو بلکہ خلافت راشدہ کی تمام خصوصیات کو اپنانے والی ہو۔ میدان کربلا میں ایسی حکومت کے قیام کے لیے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دی، اور اس شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قیادت اور پھر خلفائے راشدین کا عظیم دور، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی عظیم قیادت اور خلفائے راشدین کا عظیم دور ختم ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا، اور نظام خیر کی شخصی خواہشات میں جو نظام خیر تھا یہ شخصی خواہشات کے زیر اثر چلا گیا۔ مسلمانوں کے ریاستی نظام کے اصول اور اسلوب حکمرانی تبدیل ہوتے چلے گئے اور اسے درست راستے سے یعنی ہٹایا گیا۔ طرز حکمرانی کو اور نظام حکومت کو اصل راستے سے ہٹایا گیا، جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ اور مسلمانوں پر گہرے بد اثرات پیدا ہوئے جو آج تک جاری ہیں۔ میدان کربلا میں بظاہر غلبہ تو یزیدی سپاہ کا ہوا، لیکن حق اور سچ یہ ہے کہ فتح امام علی مقام کی اور رہتی دنیا تک کے لیے عزم و استقلال کی علامت بن کر آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان عالم کے دل کی دھڑکن ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا اصل مقصد، ان کی قربانی کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام کا نظام عدل قائم کیا جائے، اسلام میں خلافت کے بجائے ملوکیت اور آمریت کو ختم کیا جائے، اور جو سبق ہمارے لیے ہے بالکل اسی طرح جب ہم اپنے نظام زندگی کے اندر، نظام حکومت کے اندر یہ ساری خرابیاں دیکھیں تو حکمرانوں سے، نظام سے، ظالم سے مرعوب ہونے کے بجائے حق کے لیے، حق کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی کوشش، خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا اور اللہ پر توکل کرنا، یہ اسوہ حسینیت ہے۔ جو شاعر نے کہا کہ پل بھر کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، اس قربانی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے یہ مرتبہ۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، کرنے کے چند کام ہیں اس کو ضرور نوٹ کر لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حق کی معرفت حاصل کرنا، باطل اور استبداد کی پہچان ہوئے بغیر اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے، بلکہ پہچان نہ ہو تو مقابلے کے بجائے دوستی کی طرف اقدام ہو سکتا ہے۔ صحیح بات کا علم ہونا، حقیقت کا علم ہونا جو مستند ذرائع سے ہو اور جس سے شرح صدر حاصل ہو، یہ علم حق بھی ہے جو وحی کے ذریعے سے آیا ہے، یعنی قرآن، حدیث، سیرت، اسلامی تاریخ اور اسلامی لٹریچر، اس کا علم ہونا۔ الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ قرآن انسٹیٹیوٹ اسی کام کو انجام دے رہا ہے، اور میں اسی موقع سے استفادہ کرتے ہوئے آپ سب سے یہ درخواست کروں گی کہ یہاں زیادہ سے زیادہ طالبات کو متوجہ کریں کہ وہ اس ادارے میں آئیں اور ایڈمیشن لیں اور یہاں تعلیم حاصل کریں۔ یہاں صرف تعلیم نہیں دی جاتی، اس تعلیم کے مطابق آپ کی ذہن سازی بھی کی جاتی ہے، آپ کی تربیت بھی کی جاتی ہے، اور بہت سی وہ چیزیں جو عمومی اس طرح کے اداروں کے نصاب کا حصہ نہیں ہوتی، مگر اس سے آپ کو مختلف مواقع پر ضرور آگاہ کیا جاتا ہے، آپ کے علم میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے، آپ کو عمل کی تحریک بھی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حالات حاضرہ کا ادراک بھی ضروری ہے
کہ جہاں مارکا درپیش ہے وہاں کے حالات سے آپ کو بخوبی واقفیت ہونی چاہیے. اور دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے، شہادت حق کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، جہد مسلسل کرنا، اور پھر رکاوٹوں کو استقامت کے ساتھ جھیلنا، یعنی رکاوٹوں کا مقابلہ استقامت کے ساتھ کرنا. اس کے ساتھ ہی اندرونی دائرے کی سازشوں سے بھی چوکنا رہنا ہے اور ان کی شر سے خود کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے. میری بہنوں، یہ تو آج کا موضوع تھا اور چند گزارشات تھی جو آپ کے حوالے کی. اپنی گفتگو کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ کروں گی جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھا لیا جائے. بڑھاپے سے قبل جوانی سے استفادہ کریں. آپ میں سے بیشتر ماشاءاللہ اس دور میں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے توانائیاں، سمجھ، شعور، ہر چیز اپنے اس پر دیا ہوا ہوتا ہے. تو جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اور فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے. اور جو آسانی ہے، سہولت ہے زندگی میں، اللہ نے کوئی مال و منال دیا ہے، آسانی دی ہے، تو اس کو غربت سے پہلے، مشکل سے پہلے، تنگی سے پہلے غنیمت جانو. اور صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، اور اس مقصد کے لیے استعمال کرو جو مقصد ہمیں قرآن و سنت اور اپنی تاریخ